अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि सअह व फ़ी कुल्लि सअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन. Assalamu alaikum mu'minin and mu'minat. You're watching Anam and Arooj Naqvi official, and this is me Sayyida Anam Naqvi with my khar Arooj Naqvi with another very important topic for today. उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे और जैसा कि हम आपके भरपूर रिस्पॉन्स से दुआ भी करते हैं और आपके लिए जो नेक तमन्नाओं का इजहार भी करते हैं, तो सबसे पहले आज भी ये कि थैंक यू सो वेरी मच for your humble response, for your great response on the videos and for the questions जो आप दुआओं के बारे में पूछ रहे हैं. एक हमारी ख्वाहर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया, एक हमारे यूज़र हैं जो देखते हैं हमारे प्रोग्राम के दुआ चहल कलीद के सिलसिले में. उनका क्वेश्चन आया था कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक कंट्री में ना रह रहे हों तो वो उस दुआ को कैसे तिलावत करें, तो क्योंकि वो सिलसिले में तिलावत करना चाहते हैं. तो पहले तो परवरदिगार आपको जल्द से जल्द मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े असबाब अता करे कि आप एक साथ रह सकें और आपकी मुश्किलात जल्द से जल्द हल हों. आमीन अल्लाह आमीन. और दूसरा ये कि आप फिर भी अपने स्पाउस की नीयत से उस दुआ को तिलावत कर सकते हैं, उनकी कामयाबी के लिए, उनके रिस्क के लिए और अपने घर के लिए, या आप अपने ज़हनी सुकून के लिए, बाहमी मोहब्बत के लिए. क्योंकि ज़िक्र परवरदिगार और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद ये कुरान पाक की आयात है. कलाम पाक में अल्लाह ने शिफा रखी और बरकत रखी है. तो चाहे कोई शख्स दूर भी है लेकिन फिर भी आप उनकी नीयत से इस दुआ को तिलावत कर सकती हैं. तो जज़ाकल्लाह. आप सब हमसे कोई भी हमारी वीडियो देखते हैं दुआ की प्लेलिस्ट में, अमाल की प्लेलिस्ट में, और उससे रेलिवेंट आपकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. आप एनी टाइम उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं और जब भी हम देखेंगे आपको उसको वीडियो में आंसर कर देंगे. तो चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका ज़रा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको, व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट. So today's video is all about the parents and the responsibility on the part of the children when they reach to the age of maturity. कि जब वो पेरेंट्स उनको पढ़ा लिखा कर एक अच्छी एजुकेशन दिलाकर मुआशरे में इस काबिल बना देते हैं कि वो बेटे और बेटियां मुअज़्ज़ज़ शहरी कहलाते हैं और एक मुकाम हासिल कर जाते हैं. मैं और आप कुछ नहीं थे. अपनी आइडेंटिटी बनाने में इंसान को अरसा लग जाता है, सदियां लग जाती हैं, ज़माने लग जाते हैं. आपको बहुत अरसे तक आपके ख़ानदानों के नाम से, इसीलिए तो बड़ा अहम होता है एक बाइज़्ज़त ख़ानदान में शादी करना. आने वाला बच्चा अपने दादा की लेगेसी को लेकर चलता है. आपके बाप दादा माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हैं, फिर वो बच्चा उनसे कि कभी शुरू में तो इंसान की जवानी तक उसका अपना एक नहीं होता तारुफ, यही होता है कि आप फ़लाँ फ़लाँ के बेटे हैं और कितनी अच्छी परवरिश की है. आपका उठना बैठना, आप उससे वालिदैन को दुआ भी मिलती है, और अगर आप गाली गलोच करते हैं तो उसी से आपके वालिदैन पर भी क्वेश्चन उठते हैं कि कैसी बदजुबानी है, न जाने पेरेंट्स ने क्या सिखाया. कहने से मुराद ये है कि हमारा अच्छा करना या बुरा करना, मुआशरा इसको हमारे पेरेंट्स से समहाउ कनेक्ट कर देता है. पेरेंट्स ने बड़ी एक भारी जिम्मेदारी निभाई होती है. परवान चढ़ाना एक नेमत है अल्लाह की. उसके अलावा बाप का सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करना, अपने सारी अर्निंग्स को बच्चों की हाईली क्वालिफाइड बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करना, एक घर बनाने में मेहनत करना, और वो दो स्पाउस की जो उनकी स्ट्रगल होती है कि एक पहले वो एक लड़की जब वो एज ए ब्राइड आती है और उसके ख्वाब होते हैं, तो उसके हस्बैंड और वो पहले ही होता है कि हमारा अपना घर हो, तो वो एक कपल है, फिर उनका एक घर होता है. एक टाइम पर आके मेच्योरिटी में कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको यंग एज मिलता है. कुछ लोगों को अचीव करना पड़ता है, वो अपनी वाइफ के लिए घर बनाता है, फिर वहाँ पर उनके जब बच्चों को पढ़ाते लिखाते कुछ बनाते हैं, तो फिर वो बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस घर में हमारे बच्चे प्यार से रहेंगे, सलूक से रहेंगे, इत्तेफाक से रहेंगे. और इन रिटर्न मेरा ख्याल है पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा, कहते हैं माँ बाप को एक्सपेक्टेशंस औलाद से होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन जो औलाद से होती है ना, वो ये होती है कि औलाद इन चीज़ों को एक्नॉलेज करे कि जो हमने किया सब अपने बच्चों पर स्पेंड करते हैं, राइट. तो यही बच्चों का सबसे बड़ा होता है कि आपने किया तो क्या किया, सब ने किया. नहीं, वो वक्त भी दिया होता है, उन्होंने ज़िंदगी का कीमती तरीन वक्त भी दिया होता है, उन्होंने अपना माल भी दिया होता है,
انہوں نے آپ کو خون سے سینچا ہوتا ہے, انہوں نے اپنی محنتیں, اپنی جوانیاں دی ہوتی ہیں, لیکن وہ جو گھر انہوں نے محنتوں سے بنایا ہوتا ہے, اور آپ کی ماں نے ہر اولاد کو اس کے رائٹس دے کر پالا تھا, اور جو بولنا سکھایا تھا, چلنا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب بولنا سیکھ جائیں تو ہم سے اخلاق سے پیش آئیں, اور جب یہ معاشرے میں باعزت مقام پائیں, ڈاکٹر بنا دیا تو کل کو اپنا تعارف کرائیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایسا بنایا, یا ہمیں کسی اور معاشرے میں مقام دلایا تو اگر ہم بیوروکریٹ بن گئے تو بھی بتائیں گے کہ ہمارے پیرنٹس کی محنت اس کے پیچھے, اگر ہم ٹیچر بن گئے تو بھی ہم بتائیں گے, اور اگر ہم کچھ نہیں بھی ہوتے نا تو ماں باپ ایسی تعریفیں کرتے ہیں اولاد کی, میرا بیٹا تو یہ ہے, میری بیٹی تو یہ ہے. تو تمہید بہت ہو گئی. ہوا یہ ہے کہ بہت بہت زیادہ ویڈیوز اور بہت زیادہ واقعات, دل خراش واقعات اور ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات عید پر دیکھنے میں سامنے آئے, کہ عید پر کچھ والدین اپنے بچوں کو اسپیشلسٹ بنا کر, ہر فیلڈ کے پروفیشنل لائف کے ماہرین بنا کر, خود وہ والدین اولڈ ایج ہوم میں منتظر رہ گئے, اور وہ اولاد جس کے لیے وہ گھر بنایا تھا, وہ اولاد خود تو اپنا گھر بنا نہ سکی, لیکن پیرنٹس کے گھر کو ڈیوائیڈ کرنے پر اتنی زیادہ آمادہ تھی کہ اپنی ماں کو مجبور کر دیا کہ جو اس کے شوہر نے گھر بنایا تھا, دیکھیں جو آپ کے باپ نے گھر بنایا تھا اپنی زوجہ کے لیے, اور آپ کا یہ تھا کہ آپ اس ماں کے ساتھ ساتھ رہتے, اس کا احساس, اس کا خیال کرتے, بہن بھائی مل کے رہتے, تو سب اس گھر میں اس فیسلٹی کو انجوائے کرتے, لیکن یہ رائٹ نہیں دیا تھا, محنت آپ کے باپ کی تھی, اور آپ اس گھر کا شرازہ بکھیر کے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے, پہلے آپ پبلک کو یہ بتائیے, ہمارے ویورز کو, کہ یہ ہم کس بارے میں بات کریں, یہ کون سے واقعات ہیں کہ اتنا ضروری ہے ان کے بارے میں بات کرنا, کن ماؤں کی بات کر رہے ہیں, کن بچوں کی بات کر رہے ہیں, کہاں سے ہم نے سٹارٹ کی. یقیناً آپ کو اب تک تو سمجھ آ چکی ہوگی جو تمہیدی گفتگو بات ہے, اور عنوان ہے والدین کا, کہ جن کو گھروں سے نکالا گیا اور وہ اولڈ ایج ہوم میں اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہوئی عیدوں کو یاد کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اور اس وقت کو یاد کر رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ جب ان کی انگلی پکڑ کر ان کو اسکول لے جایا کرتے تھے, یا ان کو پڑھایا تو کہاں کہاں سے مدد لی تھی, یا کن کن ملکوں میں کام کیا تھا, یا اپنے ملک میں رہ کر کیسے اپنی ہڈیوں کو توڑا اور ان کو کچھ بنایا. لیکن اور ان ماؤں کے لیے ہم یہ پروگرامز کو کر رہے ہیں کہ جن ماؤں نے اپنے بیٹوں سے کم از کم یہ ضرور ایکسپیکٹ کیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بعد اپنے بچوں پہ اتنا تو ریلائی کر سکیں کہ بچے برڈن نہ فیل کریں ماں کو. اور میں یہ کہتی ہوں, ایک تھاٹ ہے, بیٹی لاتے ہیں تو وہ ساس سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے وہ اس طرح سے چلتی ہیں بہو کو لے کر, لیکن ایک اس طرح بھی چلا جا سکتا ہے کہ جو زیادتیاں ایک خاتون کے ساتھ ہوئی ہوں وہ آنے والی خاتون کے ساتھ نہ کرے, اور گھر کو ایک بڑا پازیٹیو, بڑا نرم اور محبت بھرا ماحول لے کے چلیں. لیکن زیادتیاں جو ہوئی ہیں, ہم آج عید کے حوالے سے اس پروگرام کو ڈیڈیکیٹ کریں گے اولڈ ایج ہوم میں منتظر والدین کے نام, اور ان بچوں کو جو کہ بد نصیب ایسے بچے ہیں کہ جنہوں نے والدین سے انہی کے کمائے ہوئے فیسلٹیز کو چھین لیا اور انہی کو بے گھر کر دیا. نہ صرف دیکھیں بے گھر کیا جانا بھی شاید وہ سہ لیتے, لیکن بے رخی اولاد کی سہنا کوئی نہیں سہ سکتا. تو اب میں عروج سے سنوں گی اسٹوری, اور ساتھ ہم اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے, 101 میں عروج ڈسکشن کریں گے کہ بہت سے واقعات تھے, لیکن when I discussed with Arooj, we came up with an agreement that we are going to share at least 2 stories with you, at least these 2 who you can relate with, کیونکہ یہ آپ سب دیکھتے ہیں ارد گرد ہوتا ہوگا, لیکن ہمارا رواج کچھ ایسا ہو گیا ہے اب ہم یہ نوک کر کے پوچھتے بھی نہیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, چیخیں آ رہی ہیں, لیکن ہم نہیں پوچھتے بھائی کیا معاملات ہیں. تو بحیثیت ایک قوم, بحیثیت ایک مسلمان, انسینسٹیو تو ہم ہو گئے. تو چلیے عروج, ایک ضعیفہ تھیں کہ جن کی اسٹوری ہم دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے, تو ہم خود ایموشنلی بہت زیادہ ہٹ کیا اس چیز نے ہمیں, اور ہم رکے اور ہم نے اسٹوری کو کمپلیٹلی سنا, اس کو مکمل سنا, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ سنیں کہ کوئی بھی اولاد, کوئی بھی بچے اپنے والدین کے لیے ایسی بے رخی کیسے اختیار کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہمیشہ کبھی انشاءاللہ ایک الگ پروگرام لے کر آئیں گے ریلیشنز پر. رشتہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا, کیونکہ معاشرے میں ہمارے کیا چلتا ہے, بہو بری تھی, ساس بری تھی, یہ تھا وہ تھا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس شخصیت کے اوپر. اب وہ خواہ خاتون ہے, ایک ساس کے روپ میں ہے, ایک بہو کے روپ میں ہے. اب کئی بار وہ سختی ساس کی اس میں آ جاتی ہے, بیہیویئر میں آ جاتی ہے, کئی بار بہو کے بیہیویئر میں آ جاتی ہے.
لیکن یہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے والدین کے حق میں, تو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اولاد کی جانب سے. اور دیکھیں یہ ریلیشن بڑے یہ ریسیپروکیٹ کرتے ہیں ریلیشنز. اگر ایک گھر کی بہو ہیں تو وہ دوسرے گھر کی بیٹی بھی ہیں. اسی طرح آپ کی بیٹی کسی اور کی بہو ہے, جو آپ کرتے ہیں اٹ کم بیک ٹو یو, اٹ آلویز کم بیک. اور یہ کبھی بھی یہ بلیف نہیں رکھنا چاہیے کہ میں نے آج یہ حرکت کر دی ہے اور میں اس کا صلہ نہیں دیکھوں گا, کیونکہ مکافات عمل بہت ایک اصلیت ایک حقیقت ہے جو دنیا میں بھی دیکھنے میں آتا ہے اور آخرت میں. جو اپنے والدین کے ساتھ غلط کرتے ہیں ان کی اولاد کل کو ان کے ساتھ کرے گی. اور جو بہویں اپنے شوہر کے والدین کو اپنے والدین کی طرح ٹریٹ نہیں کرتی تو وہ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ ان کے اپنے والدین بھی اسی سٹیج پہ ہوں گے ان کے اپنے گھر میں, اور ان کی اپنی بھابھی کی ہاتھ خدا نخواستہ میں کہوں گی کوئی بھی والدین, دیکھیں میں تو والدین کے حوالے سے اس چیز پر کبھی بھی نہیں آنے. ابھی ہم کسی اور کی والدہ کی سٹوری دیکھ کر آئے ہیں, ماں باپ کسی کے بھی ہوں, اگر ویسے بھی کوئی ضعیف اگر ہمیں روڈ پہ بھی چلتا نظر آ جائیں یا کوئی ایجڈ لوگ ہوں تو ان کے لیے دل سے عزت اٹھنے لگتی ہے. انہوں نے ایک زندگی کا ایک عرصہ دیکھا ہے. ایک بزرگ شہری کے لیے ویسے عزت ہوتی ہے ایک انسان جس نے, اور پھر تو اگر وہ آپ کے پیرنٹس ہیں یا آپ کے ان لاز ہیں, آپ کے فادر ان لا یا آپ کے مدر ان لا ہیں, تو ایک تو یہ ٹرم ان لاز والی ہٹا دینی چاہیے. ماں باپ نعمت ہوتے ہیں, اور یہ ہماری حدیث ہے کہ ایک بزرگ شخص چاہے وہ باپ کی حیثیت سے ہے, چاہے وہ سسر کی حیثیت سے ہے, چاہے وہ گھر میں دادا ہیں, چاہے وہ گھر میں کوئی چچا ہیں, یا وہ گھر میں جو ایک بزرگ ہے اس کی حیثیت ایک نبی کی سی ہے جو کہ قوم میں موجود ایک نبی ہے. ہمارے گھروں میں سے برکتیں ختم ہوتی ہیں جب بزرگوں کی عزت اور احترام, اور گھر میں بیٹھے بزرگ کو ہم اگنور کرنے لگتے ہیں, ویلیو کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ان کو گھر پہ چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. تو بس ڈیلے کیے بغیر جس سٹوری نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کر دیا. بد نصیب ہیں وہ لوگ, وہ اولادیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا لیکن اتنی خدمت نہیں کی, یا پروردگار عالم نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ان کی خدمت کرتے. کیونکہ ہمارا دین, ہمارا مذہب اسلام کیا کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو, کہ اف بھی نہیں کہنا. وہ آپ کی اتنی خدمت کر چکے ہوتے ہیں, آپ کے والدین بچپن سے لے کے آپ کو پالنا, آپ کی تربیت کرنا, آپ کو کھانا پلانا, آپ کی بہت سے اور جو کام ہیں جو مائیں سر انجام دیتی ہیں, کھانا پکانا, کپڑے دھونے سے لے کر ان کی جاب یا ان کی تربیت, ان کو شادی کے قابل بنانا. اس کے بعد جب آپ اپنے ماں باپ کو اف تو چھوڑیں, آپ تو ان کو بے گھر کر رہے ہیں, الٹا ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آپ نے ان کو پے بیک کرنا تھا احترام. اب یہاں پر اتنا میٹیریلسٹک ہوگی دنیا, وہی سوچ رہتی ہے وہ پے بیک کرنا تھا, مطلب کہ میں نے وہ سارا پیسہ واپس کرنا تھا, انہوں نے میرے پر لگایا تھا. وہ پیار محبت کی چیز ہے, ان فارمز آف گفٹ, ان فارمز آف دیئر فلفلمنٹ آف دیئر نیڈز, ان فارمز آف فلفلنگ دیئر ڈیزائرز اور دیئر ڈریمز. جو آپ کے بابا نے کبھی دیکھا ہے, آپ کی مدر نے, وہ کریں آپ, لیکن وہ آپ سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کم از کم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو, ماں باپ کو جو سب سے بڑی چیز مارتی ہے نا, وہ اولاد کی نا اتفاقی مارتی ہے. ماں باپ کو ڈر اس چیز سے لگتا ہے کہ کوئی آنے والا نیو ممبر وہ گھر کو ساتھ لے کے چلے گا یا نہیں چلے گا, چاہے وہ بیٹا ہو, داماد ہو, تو وہ کہتے ہیں داماد ایسا آئے کہ ہمارے ساتھ بیچ میں منگل ہو, بیٹھیں اور ہم بیٹا کہہ سکوں. اور جب بہو آتی ہیں تو بھی ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کاش یہ بھی ہمارے اندر ایسے مرج ہو جائے, لگے نہ کوئی نیو ممبر آیا ہے. لیکن کبھی کبھی کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے گھر میں کسی کے, کہ دوسروں خلاف پوائزن کرنے لگے یا نیوٹرل نہ رہنے دے رشتوں کو. تو اس میں ایک سوچ بدلنے کی چیز ہے. ایک تو یہ کبھی بھی کہیں سنی باتوں پہ کبھی بھی کسی نیگیٹیوٹی کو پروموٹ نہ کرے. جب غلط چیزوں کو ہم وہ ان کی گروتھ ہوتی ہے, ایک کان سے دوسرے کان میں اور گروتھ ہو جاتی ہے, پھر دوسرے سے تیسرے میں, اور اس طرح ریلیشنز میں کرواہٹ پیدا ہوتی ہے. جو برائی جب اٹھے اسے وہی ختم کر دو تو رشتے میں کرواہٹ نہیں آتی. اب جو سٹوری لے کر آئے ہیں جلدی سے اس سٹوری کو شیئر کرتے ہیں. سٹوری ہے ایک ماں جی کی جو کہ عید پر ایک اولڈ ایج ہوم سے اس کو شیئر کری تھیں, اور ان کی سٹوری میں اتنے سارے لیسنس تھے نا کہ جب تک آپ سٹوری سنیں گے نہیں تو آپ کو سب معلوم نہیں ہوگا. دس از سم ہاؤ ہارٹ بریکنگ بٹ ایٹ سم پوائنٹ اٹ ہیز اے میسج فار دا پیرنٹس اینڈ فار دا کڈس ٹو, کہ کیا کریں. اب ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں ایز اے سوسائٹی کہ پہلے گوروں کو باتیں کرتے تھے ہم کہ ان کے وہاں اولڈ ایج ہوم ہوتے ہیں. اب کاؤنٹنگ کر لیں کہ جس شہر میں آپ ہیں وہاں پہ کتنے اولڈ ایج ہوم ہیں. ایک انسٹیٹیوٹ کو, ایک ادارے کو, مرکز کو تب بنانا پڑتا ہے جب معاشرے میں اس چیز کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. ریہیبلیٹیشن سینٹرز وہاں پر زیادہ بنائے جاتے ہیں جہاں پر مریض بڑھ جاتے ہیں نشے کے حوالے سے.
اب یہاں پر اگر اولڈ ایج ہوم کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے تو سوچیں کتنے بچوں نے اپنے والدین کو بے گھر کر دیا کہ اولڈ ایج ہوم بنانے پڑ گئے ہیں، اور کتنے ہی پیرنٹس نے اپنے ڈیزیبل بچوں کو ڈس اون کر دیا کہ ان کے لیے بھی ایسے سینٹرز کھولنے پڑ گئے. سوال ہے تو ہم ایز اے سوسائٹی کہاں جا رہے ہیں؟ یتیم مسکین بچے نہیں ہیں، اولاد کو پال کے جوان کیا ہے، ان کی شادیاں کی گئی ہیں، ان کی ڈگریز کمپلیٹ کرائی گئی ہیں، ان کی پڑھائی مکمل کروائی گئی ہے، اس کے بعد انہوں نے ماں باپ کے ساتھ اب یہاں پر ایک سوسائٹی کی یہ بھی مت توڑ دے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ سٹوری سنانے والے تھے، اب کہاں چلے گئے؟ دیکھیں اسٹوری میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، جب تک آپ کے ذہنوں کو ان سوالوں سے کلیئر نہ کر دیا آپ کو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. بہت سے لوگوں کا نا ایک مت ہے، یا وہ ایک سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کی کوئی گارنٹی، کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں. آج تو انسان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، چیزوں کی کیا ہوگی. سمجھا یہ جاتا ہے پیرنٹس یہ ڈگریز کو چنتے ہیں، ہم ماحول کو بھی چنتے ہیں، ایون بچوں کے لیے ہم ان کو اچھے سے اچھا پرووائڈ کرتے ہیں. یہ اب اس اسکول میں پڑھنا اس چیز کی ضمانت ہے کہ کل کو یہ بڑا رسپانسبل انسان بنے گا. اس کو میں نے بڑے ہائی کلاس اسکول میں پڑھا، اس کو میں نے اچھے اس کلاس کے فرینڈز ہیں، اس کلاس کی جناب اس کی انٹرٹینمنٹ ہے، بنایا ہے ڈاکٹر یا پروفیسر. چھوٹی بات ہے ڈاکٹر انجینئر بنا دینا. ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں نکل جائیں بچے، کہاں کہاں ماں باپ نے پہنچا دیے، ان کو اسپیشلائزیشنس کروا دیں، بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو. لیکن یہ میں بات کرنے جا رہی ہوں، ہم ان پیرنٹس کی بات آپ سے کرنے والے ہیں کہ جن کے بچے ان پڑھ، جاہل، گوار، یا میٹرک پاس، یا جسٹ گریجویٹڈ، یا جسٹ ماسٹرز کیے ہوئے، سمپل ماسٹرز کیے ہوئے، یا وہ کوئی مڈل کلاس سے تعلق نہیں رکھتے تھے. اب ہماری یہ سوچ ہونا کہ ہمارا بہت بڑا گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، بچہ ہمارا سرجن ہوگا، یا بچہ ہمارا سائیکیٹرسٹ ہوگا، فلاں انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھے گا، اور وہ ہم مان سے مینشن کیا کرتے تھے. قرآن پاک میں ہے مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہے. المال والبنون، یہ سب چیزیں آخرت کی ہیں اور دنیا میں فقط یہ آزمائش ہیں. اور جو تمہارے باقیات و صالحات ہیں یہ تمہاری بیٹیاں ہیں. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. تو یہ مال والبنون کا زینت فی الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے. ہم نے ان کو زینت بنایا، فیملی میں بیٹھے میرا بیٹا یہ ہے، میرا بیٹا وہ ہے، میرا بیٹا کل کس نے دیکھا ہے. جن کی سٹوری ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بڑے اچھے پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے خود بھی لوگ ہیں، اور ان کے بچوں کو بھی انہوں نے بڑے اہم مقام پہ پہنچایا، اور وہ بڑے ہائی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ تھے. ہاں اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو معاشی طور پہ کمزور ہیں، لیکن حیرت اس بات کی ہے بڑے بڑے گھر بنانا، پراپرٹیز کو خریدنا، بڑے بڑے بزنسز چلانا، ایک نہیں ملٹیپل بزنسز کو رن کرنا، اپنے بچوں کو ان بزنسز کا وارث بنانا. کیا اس چیز کی ضمانت تھا کہ کل کو آپ اس گھر میں ہوں گے یا اس گھر میں بھی نہ ہوں گے؟ یا اس چیز کی ضمانت تھا کہ باقی کی زندگی پرسکون گزرے گی؟ انسان نے اپنے لیے سٹینڈرڈز بنائے ہیں. چلیے باقی آپ خود اندازہ لگائیں گے. عروج اب شیئر کیجیے گا سٹوری جو ہم آج لے کر آئیں. سٹوری شیئر کرنے سے پہلے صرف 1 منٹ کی ڈسکشن اور کرنا چاہوں گی کہ لوگ جو آج کل کی سوسائٹی میں نا وہ دکھاوے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جبکہ کوئی زیادہ زبان چلانے والے یا اسٹریٹ فارورڈ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ بات کو منہ پہ کہہ دینے والے بندے کو بدتمیز کہا جاتا ہے، جبکہ وہ صاف گو ہوتا ہے دراصل. اب یہاں پر جو بات سٹارٹ ہے، جو سٹوری سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، جب بھی آپ رشتے کے لیے بہو چننے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے نہ کہ آپ کو ڈراماٹائزیشن پسند آنی چاہیے یا کسی کا دکھاوا پسند آنا چاہیے، آپ کو ایک دین اور اسلام کی طرف جو ہے تعلیمات رکھنے والی ایک اچھی بچی یا خاتون کو دیکھ کر منتخب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک خاتون جو ہے وہ آپ کے والدین کو، آپ کے بچوں کو، آپ کو کسی بھی ڈائریکشن میں لے کر جا سکتی ہے. اینڈ سیم گوز فار دا بوائز. جب لڑکوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو دیکھیے اب ہم کہتے ہیں ہر چیز مطلب چیک لسٹ پوری ہو. سب سے بڑی چیک لسٹ جو امام نے بتائی ہے اور جو اہل بیت نے بتائی ہے، جو پیغمبر نے بتائی ہے، بیٹی اس کو دو جس کے دل میں خوف خدا ہو. کیونکہ اگر دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، کیونکہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بڑا اچھا فرمان ہے کہ مولا سے کسی صحابی نے پوچھا تھا مولا بیٹی کی شادی کیسے شخص سے کروں، تو مولا نے کہا کہ ایک دیندار، ایک خوف خدا، کم از کم ایسے شخص سے کرو جس کے دل میں خدا کا خوف ہو. مولا کی اس صفت میں ہر صفت آ جاتی ہے. اب یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ ناپسند بھی کرتا ہوگا تو خوف خدا کی وجہ سے تمہاری بیٹی پہ ظلم نہیں کرے گا. اگر پسند کرتا ہوگا تو ویسے محبت کرے گا، اگر پسند نہ بھی کرتا ہوگا تمہاری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا ہوگا. اب یہاں پر ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ فیشن چاہیے، سب چاہیے، خواہ وہ بچی کل کو
اسی نوبت پہ آپ کے ماں باپ کو لے آئے جس سٹوری کا ہم تذکرہ کرنا جا رہے ہیں. اب یہاں پہ جن ماجی کی سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں ان کے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 7 سے 8 ان کی مکمل اولاد جو کہ ان کی اولاد ہے, وہ اتنے بچے اور بیٹیاں تھیں. اب یہاں پر وہ والدہ جو ہیں وہ اپنے دکھ درد کیا بیان کرتی ہیں کہ مجھے تو کبھی کسی نے کپڑا بھی نہیں بنا کے دیا, سوٹ بھی نہیں بنا کے دیا, میں سلائی کرتی تھی اور اپنا گزر بسر کیا کرتی تھی جو کہ ان کی ضروریات زندگی تھی. کوئی بیٹا ان کی یہ ضروریات پوری نہیں کرتا تھا. پھر ان کو پریشرائز کیا گیا. وہ گھر انم نے جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اور بہت اچھے ہمیں سبق بھی اس سے ملتے ہیں, لیسنز بھی ملتے ہیں. وہ گھر جو ان خاتون کو بنا کے دیا گیا تھا ان کے شوہر کی طرف سے, ان کے بچوں نے, ان کے بیٹوں نے وہ گھر بھی پریشرائزنگلی ان پہ پریشر ڈال کر اپنے نام کروا لیا. اور جس پر اس ماں کا رو کر یہ کہنا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے, میری زندگی بھی کو بھی خطرہ تھا, میں یہ بھی سوچ سکتی ہوں کہ میری کوئی بہو شاید مجھے جان سے بھی مار دیتی. تو وہ اس قدر خوف زدہ تھی. وہ ماؤں کا یہ کہنا ہے جو کہ اولڈ ایج ہوم میں اس وقت موجود تھیں, عید پر اپنی اولاد کی منتظر تھیں کہ ہم اپنے آپ کو یہاں پر زیادہ محسوس کرتے ہیں. اب یہ وہ والدہ تھی جن کی کہانی میں اور انم مکمل سننے پر مجبور تھے کہ وہ لفظ ہمارے بھی کانوں میں بیٹھ گئے کہ وہ بیٹے جنہوں نے گھر زبردستی اپنے نام کروا لیا اور ان پیسوں سے اپنے ذاتی گھر بنا لیے. اس کے بعد ان کی یہ شرط تھی کہ ایک بیٹا یہ کہتا ہوا نظر آتا کہ ماں جی آپ 8:45 بجے میرے گھر سے نکل جائیے, جبکہ دوسرے بیٹے نے کہا کہ 10 بجے سے پہلے آپ نے میرے گھر نہیں آنا ہے. اللہ اکبر. جس کا دورانیہ جو بھی اس دوران کا آدھا یا پونا گھنٹہ ہے وہ ماں جی روڈ پر بیٹھ کے, سڑک یا تھڑے پر بیٹھ کے ان کے الفاظ کے مطابق گزارا کرتی تھی. جب کوئی مانگنے والے یا کچھ کام کرنے والے یا مزدور خواتین پاس بیٹھ جاتی تو ان کے پاس بیٹھ کر اپنا وقت گزارتی, جس پر بھی ان کے بیٹے نے ظلم کیا اور کہا اور باتیں سنائی کہ آپ میری عزت خراب کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھ جاتی ہیں. دیکھیے یہاں پر وہ بتاتی ہیں کہ وہ اسٹچنگ کرتی تھیں اور اس سے گزارا کر کے وہ اپنے لیے کچھ کپڑے بناتی تھیں. اس کے علاوہ یہ سوسائٹی بیٹی پیدا ہونے پر جیسے لان تان کرتی ہے خاتون کی, یا الٹی سیدھی شکلیں بنانے والے جاہل لوگ, جاہل میں کہتی ہوں کہ بہت بڑے جاہل ہیں اور کچھ تو بہت پڑھے لکھے جاہل ہیں کہ جن کو بس بیٹا چاہیے, جیسے وہ عورت ان کے لیے نا, مطلب بیٹا وہ قسمت میں لکھوا کے آئی ہے, اولاد مرد کے نصیب کے اللہ پاک نے جو آپ کو دینا ہے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. ہم نے نیک اولاد وہ سنا کہ وہ اولاد عطا کریں کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے. جو دیکھیں دنیا میں بھی اولاد آپ کا ایک اثاثہ ہے, خالی یہ پراپرٹی یہ ایسا یہ اثاثہ نہیں ہے. اگر آپ مر جائیں اور آپ کا نام لیوا ہی کوئی نہ ہو, وہ ایک نیک بیٹا بھی ہو سکتا ہے, اٹ کوڈ بی اینی نیک ڈاٹر ایز ویل. تو آپ اتنے ہی محنت, اتنی ہی محبت, اتنی ہی قدر ایک بیٹی کی کر سکتے, کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا کہ بیٹیاں کسی بھی حال میں والدین کو نہیں چھوڑتی. بہت اچھے بیٹے بھی ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے, ان سے مجھے کوئی اختلاف نہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی آبزرویشن ہے. تو وہ ماجی بھی یہی بتاتی ہیں کہ جن بیٹیوں کی وہ شادی کر چکی تھیں, شادی کر کے ایک اور گھر میں رہنا اور ان سے جو کچھ بن پڑتا تھا وہ پھر بھی تھوڑا بہت اپنی ماں کی فکر کرتی تھیں. لیکن سب جانتے ہیں کہ میریڈ بیٹیاں وہ بھی کسی اور نیو فیملی میں گئی ہوتی ہیں اور اپنے گھر کی مطلب کس حد تک وہ بتا سکیں گی کہ ان کے بھائی ان کی ماں کے ساتھ کیا وہ سلوک کر رہے تھے. لیکن وہ جو سم ہاؤ کر سکتی تھی انہوں نے اپنے ماں کے لیے کیا. انہوں نے مینشن کیا ماں جی نے کہ جن دو بیٹوں نے خود تو مطلب شیم آن یو کہ جو تم اتنے جوان ہو گئے, ویل کوالیفائڈ کر دیا پیرنٹس نے, اور تم اپنا گھر تو بنا نہیں سکے, جو تمہارے بابا نے گھر بنایا تھا اس کو شیئر کرنے کے لیے تم نے ماں کو پریشرائز کیا. وہ ماں کے لیے تمہارے باپ نے بنایا تھا, یا اس میں مل جل کر رہ لو, اس کو گرو کرو, اس کو ایکسپینڈ کرو, اس پہ انویسٹ کرو, اس کو مزید اچھا بناؤ کہ وہ پیرنٹس دیکھ کر خوش ہوں, یا ان کو اس سے بڑا بنا کر دو اور اس میں سپورٹ کرو, اس میں آپ بھی کرو اور آپ کا بھائی بھی کرے, ایکولی کرو, بیکاز انہوں نے آپ پہ ایکول ایفرٹ اسپینڈ کی ہیں. آپ اس فیسلٹی کو انجوائے کرتے ہو تو آپ لوگ مل کر اس کو بڑھاؤ, بجائے اس کے کہ آپ اب کمانے لگے ہو, ارن کرنے لگے ہو اور ماں باپ پر وہ چیزیں اسپینڈ کرو. آپ نے اپنی والد کی ڈیتھ کے بعد ماں پر یہ پریشر ڈال دیا کہ ہمیں اس میں سے ہمارا شیئر چاہیے, اور اس ماں کو اتنا مجبور کیا, اس ماں کو اس کا ذاتی اس کا وہ جو اونرشپ میں تھا گھر وہ لے لیا, دونوں بیٹوں کو دے دیا, اور پھر اس ماں کو رکھ بھی اگر دے دیا
پھر اپنے پاس رکھنے کے اتنے تمہارے اندر وہ ہونے چاہیے تھے نا، گٹس ہونے چاہیے تھے ماں کو سنبھالنے کے لیے، کہ جس ماں نے اور باپ نے تمہیں اس قابل بنایا تھا کہ تم اس معاشرے میں رہ سکو، اس گھر میں سے تمہیں شیئر بھی دے دیا، تم اس ماں کو سنبھال نہ سکے. پھر تم نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ 8:45 بجے میرے گھر سے نکل جائیں گے، اور دوسرے بیٹے نے کنڈیشن لگا دی 10 بجے سے پہلے میرے گھر آ نہیں سکیں گے. میں کہتی ہوں، بلکہ میں کیا کہتی ہوں، سننے والے سب کہتے ہوں گے، اگر کسی نے بد نصیبی کا کوئی چہرہ دیکھنا ہونا تو اس بد نصیب کا چہرہ دیکھ لے کہ جس نے اپنے والدین پہ یہ ریسٹرکشن لگائی ہے کہ والدین گھر پہ ہیں تو رحمت ہے، والدین گھر میں ہیں تو نعمت ہے، وہ ہیں تو رزق ہے، وہ ہے تو خوشیاں ہیں، وہ ہے تو قوم میں ایک نبی کی حیثیت سے ہیں، وہ ہیں تو عیدیں ہیں، اور وہ ہیں تو تہوار ہیں. اگر عید نہیں بھی ہے تو والدین ہے تو عید ہے، وہ سلامت ہے تو اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت ہے. کہ اس کی شروعات واقعے کی جو میں نے ابھی ڈسکس کیا تھا، ماں جی نے بتایا کہ ان کے بیٹے کی جو شادی ہے، اور بہو بھی شاید وہ آلموسٹ فیملی سے ہی، وہ فیملی سے لائی ہوئی بہو تھی، بڑے چاؤ سے لائی ہوئی. وہ بچی شادی کر کے آئی، 15 سال ہو گئے، چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی تھی، لیکن ایٹ دا اینڈ ریزلٹ یہی تھا کہ ماں سے اس کا گھر چھین لینا، اس پہ ظلم کرنا، اور پھر اپنی ہی ماں کے گھر کو لے کر اپنے گھر بنا لینا اور ماں کو گھر سے باہر نکال دینا. اس کے بعد جب ماں جی روڈ پہ بیٹھ کے انتظار کر کے 10 بجے اپنے دوسرے بیٹے کے گھر جاتی تھی، تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک اور واقعہ بتایا کہ میری بہو نے مجھے یہ کہتے تھے کہ جب بچوں کو اسکول سے لینے کا ٹائم ہوتا تھا میرے بیٹے کے، تو مجھے کہا جاتا تھا کہ ماں جی بچوں کو اسکول سے لینے کا ٹائم ہو گیا، چھٹی کا وقت ہے، آپ جا کر ان کو لے آئیں. وہ بوڑھی خاتون بچوں کو پک کرنے جاتی تھیں، واپس گھر لے کر آتی تھیں، پھر اس کے بعد ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ آٹا نکال دیا جاتا تھا کہ آپ گھر کی روٹیاں بھی بنائیں گی. اب وہ بوڑھا ایک شخص، کوئی بھی بوڑھے شخص ہیں یا خاتون ہیں یا ہمارے گھر میں ماں باپ ہیں یا دادا دادی، ہمیں معلوم ہے کہ ویٹ وہ نہیں اٹھا سکتے. اب وہ خاتون کہتی کہ مجھے کوئی پانی ڈال کر بھی نہیں دیتا تھا، میں خود سے کولر کو لفٹ کرتی تھی، میں پانی پیتی تھی، میں تھک جاتی تھی چند روٹیاں بنانے کے بعد، میں زمین پہ بیٹھ کے کہتی تھی بیٹا، اپنی بہو سے کہتی ہے کہ بیٹا میں کچھ روٹیاں بعد میں بنا دوں گی، میں تھک گئی ہوں. جس پر وہ کہتی تھی آپ بیٹھی رہے، میں خود بنا لوں گی. یعنی کہ جب بیٹا گھر آئے تو اس کو لگے کہ جو کام کر رہی ہے میری بیوی ہی کر رہی ہے، میری ماں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا. دیکھیں یہ سب سٹوری آپ نے سنی اور آپ کہتے ہوں گے ایسی بہت سی، بالکل ایسی بہت سی ہیں، لیکن سوچ کب بدلیں گے؟ کب آپ یہ ریلیشن ختم کریں گے کہ یہ بیوی کے ماں باپ ہیں میرے نہیں، یہ میرے شوہر کے ماں باپ ہیں میرے نہیں؟ بیوی کو بھی سمجھیں اور خود بھی سمجھیں. جو آپ کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ خود بھی کریں، کیونکہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ آپ کے سگے ماں باپ ہیں، چاہے وہ آپ کے بیوی کے ماں باپ ہیں، چاہے وہ آپ کے شوہر کے ماں باپ ہیں، وہ رحمت ہیں، وہ نعمت ہیں. اور جیسے دونوں طرف سے ہمیشہ سب کہتے ہیں ہر بہو ایسے نہیں ہوتی، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جن کو بہت اپنا سمجھ کر اور جن کو اپنے خاندان سے سمجھ کر، یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھے سے جانتے ہیں، سم ٹائمز ان کو گھر میں لاتے ہیں اور وہ آپ کو رشتوں سے دور کر دیتے ہیں. سم ٹائمز کوئی نئے آنے والی بہو ہوتی ہیں، آپ کو ان کا نہیں پتہ، انہیں آپ کا نہیں پتہ، لیکن رشتوں کو سمجھنے کی بات ہے، رشتے احساس کے ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص طبیعت کا حساس نہیں، بھی ہم ایک کرائٹیریا کی بات کرتے، دیکھیے کہتے کہ انسان کو اس زمانے میں اتنا سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. جو سینسٹیو نہیں ہوگا نا وہ کبھی آپ کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچے گا نہیں. ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی. خاندان میں اس شخص کی ضرورت ہے کہ جو ہر کسی کی سچویشن کو سمجھے، اور ایک انسینسٹیو انسان، ایک سیلفش انسان، وہ دوسرے کی سچویشن، نہ کسی کی ماں کی سچویشن سمجھے گا، نہ اس کے باپ کی کنڈیشن سمجھے گا، نہ اس کے بہن کی، نہ اس کے بھائی کی. اور اس کے کمپیریٹیولی ایک ایسا انسان جو سینسٹیو ہے، جسے اپنا بھی غم ہے، دوسرے کا بھی غم ہے، اپنی بھی تکلیف ہے، محلے میں کوئی اور کا دل دکھتا ہے، اللہ نے ایسے دل بہت کم بنائے ہیں، اور ایسے دل مومن ہوا کرتے ہیں. اور یہ ہر بیٹی پر بھی اپلائیڈ ہے، جیسے کہ ایک بہو پہ. ہر بہو اتنی ظالم نہیں ہوتی، کیونکہ جب بیٹی کی پرورش اچھی کرو گے تو وہ کسی کے گھر کی بہو بنے گی. وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ کسی گھر کی بہو ہے. اسٹل اب دیکھو گے وہ علماء ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بیٹی کو چننے کے لیے جاتے ہیں، بہو نہیں کہتے، ہم ان کو بیٹی ہی کہتے ہیں، تو آپ پیسہ مت دیکھیں، خوبصورتی کی طرف مت جائیں، کیونکہ یہ چیزیں انم نے رمضان الباری میں بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ آپ کا دین کہتا ہے کہ اگر آپ صرف خوبصورتی کی طرف یا پیسے کی طرف مائل ہو کے کسی کی طرف اس غرض سے جائیں گے تو نہ آپ کو پیسہ ملے گا، نہ خوبصورتی ملے گی، بلکہ آپ دین سے بھی جائیں گے. لیکن اگر آپ دین دیکھیں گے اور اس کی تربیت دیکھیں، تربیت اور دین جو ہے، پھر وہ دین بھی ملے گا، مال بھی ملے گا، اور رزق بھی ملے گا. خاندان جڑے رہتے ہیں جب خاندانوں میں ایسے لوگ ہوں کہ جو ذرا سی بات پر دکھ جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہ دکھنے نہیں دیتے. جو خود دکھتا وہ کسی کو دکھنے نہیں دیتا. تو بات تھی حساسیت کی کہ وہ عورت جو یہ ظلم کر رہی تھی، اگر وہ دیکھتی کہ یہ ماں میری ماں جیسی تو وہ نہ کرتی. اور اسی طرح
بہت سے ایسے واقعات بھی آپ سے شیئر کریں گے جہاں پر بیٹیاں ہیں اور وہ اپنے مدر ان لاز سے چاہتی ہیں انہیں انڈرسٹینڈ کیا جائے اور وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ان کو ویسا ٹریٹمنٹ دیا جائے جیسے کہ ان کی ماں انہیں دیتی تھی. تو دیکھیے اگر آپ بھی بیٹی سمجھ لیں اور وہ بھی آپ کو ماں سمجھنے تو معاشرہ جنت نہ بن جائے گا. یہ بہت سے سولوشن ہوتے ہیں کہ یار لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, آپ اپنے رومز سیپریٹ کر لیں, آپ اپنے پورشنز میں الگ الگ رہنا شروع کریں. لیکن مجھے یہ طریقہ کار سمجھ نہیں آتا, خواہ وہ کوئی شوہر ہے یا وہ کسی کی بیوی ہے, میں دونوں طرف سے بات کر رہی ہوں, یہ نہیں کہ میں خواتین کی سائڈ لے رہی ہوں یا میں مرد حضرات کی سائڈ لے رہی ہوں, لیکن وہ کیا ہی آپ کا ریلیشن ہے جس میں دونوں میں سے ایک یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ماں باپ نہیں چاہیے. اگر خاتون کہہ رہی ہے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ کیسا ریلیشن اپنے میاں سے چاہتی ہے کہ وہ اس کو ماں باپ کو کہہ رہی زندگی سے نکال دو, اور اگر مرد کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کو زندگی, ماں باپ, اور ہم نے بہت خوبصورت بات کی کہ ماں باپ ہیں, چاہے وہ آپ کی بیوی کے ہیں چاہے وہ آپ کے شوہر کے ہیں. اور سلیوٹ پیش کرنا چاہیے, بلکہ ایک ماڈرن دور کی آج کل جو ہمارا میں بتانے والی تھی اس چیز کو, خوبصورتی ہے جہاں ہم بار بار کہتے ہیں یہ پردہ نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, یہ تو بلاگرز ہیں, یہ تو ٹک ٹاکر ہے, یہ تو فلاں ہے فلاں. آپ کبھی پازیٹیو چیزیں بھی دیکھیں. اب تو وہ جنریشن آ گئی ہے جو اپنے ساس سسر کو بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے, الحمدللہ بڑے پازیٹیو وے میں لے کر چلتی ہے. ابھی میں بس یہی بات کرنے والی تھی, نیم ہم مینشن نہیں کریں گے, لیکن ہم لوگوں میں نا, ابھی ہمارے لاسٹ ایپیسوڈ اسی پر تھی کہ always we're trying to portray things negatively, we're trying to discuss the faults, we're never trying to bring up the positivity. کسی بھی سچویشن سے ہمیشہ نیگیٹو نکال کے لا رہے ہیں, ڈھونڈ کے نیگیٹو لا رہے ہیں. ایک ایسی پازیٹیو چیز شیئر کرنے لگے آپ سے جو دیکھتے آپ سب ہیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے ایز اے انسان آپ کسی محفل میں بیٹھ کے کس مدعے کو اٹھاتے ہیں. ایک اچھی بات اٹھاؤ گے نا, کبھی 10 عورتوں میں بیٹھ کے وہ کرنا, وہ 1000 عورت تک پہنچے گی, بلکہ ملین تک پہنچے گی. عورت کی ایک عادت ہے وہ ہر جگہ اس بات کو, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب چند خواتین بیٹھتی ہیں کچھ ایسی نیگیٹو بات کر دیتی ہیں, پھر وہ نیگیٹیوٹی معاشرے میں پھیل جاتی ہے. سب سے پہلے تو یہی سیکھنا ہے کہ پازیٹیو بات کریں تاکہ وہ پھیلے, وہ اچھی بات. اللہ نے ایک خاصیت دی ہے خاتون کو, تو وین ایور یو سٹ ٹوگیدر آن اے کپ آف ٹی, اور تو اچھی باتیں کریں. اب یہ ضرور کیجیے گا, آپ بھی دیکھ رہے ہم بھی دیکھ رہے, ہمارے بڑے پیارے کچھ بہن بھائی ہیں جو ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور ہم لوگ دیکھتے ہیں, انٹرٹین بھی کرتے ہیں, وہ اچھے, ہم لوگ بچے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر چیز ان کے نا نیگیٹو کر کے دکھا رہے ہیں. اللہ پاک ہدایت دے سب کو, اخلاقیات ان کی ڈسکس کریں, ان کی اچھائی بھی تو ڈسکس کریں, جہاں ان کی برائیاں پکڑ کے بیٹھے ہیں. کہ وہ یہی بات ہم کر رہے تھے, خاندان کو خاندان رہنے دے, والدین کو والدین رہنے دے, آپ کے بہن بھائی ان کے بہن بھائی, ان کے بہن بھائی آپ کے بہن بھائی, یہ خاندان کو بڑھانا ہے. ایک خاندان کو, ایک فیملی کٹ نہیں ہو رہی ہوتی. یہ جو پرانی سوچ تھی نا, وہ جو جب ایک سب کانٹیننٹ کا کلچر تھا کہ بیٹی بیاہ رہے ہیں, پیچھے والے پیچھے رہ گئے ہیں, اب وہ بس آپ کی ہو کے رہ گئی ہے. نہیں, اس خاندان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اگلے والے کو ملانا ہوتا ہے, ایک خاندان کو بڑھانا ہوتا ہے. کبھی آپ نے ان کے کام آنا ہے, کبھی انہوں نے آپ کے کام آنا ہے. بہن بھائی بڑھ جاتے ہیں, ماں باپ کی نعمت بڑھ جاتی ہے, اور محبت بڑھتی ہے, وسائل بڑھتے ہیں. ایک تو اس قوم کا نا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ نعمت بڑھے گی, رزق بڑھے گا, ہمیشہ ٹینشن میں رہتے, رزق کہاں سے آئے. آپ قدم بڑھاؤ جہاں پر ایک دسترخوان سے 10 لوگ کھانے لگ جائیں تو آئندہ اللہ 50 لوگوں کا کھانا مہیا کرتا ہے. بعد میں یہ کرنے والی ہے جن لوگوں کو اتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہوتا ہے نا, وہ اپنے بیوی کے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں. اور سارے ریگارڈلیس آف دس کلچرل تھنگ, ایسا کبھی ہوا ہے بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیا؟ نہیں, جہاں آپ کی ماں ہے. اور اتنا مجھے پیارا لگتا ہے, شادیاں ایسی بھی ہیں کہ جو ماں باپ کو وہ لڑکے فیل بھی نہیں ہونے دے رہے کہ ان کی شاید شادی بھی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی جا رہی ہیں, ان کے پیرنٹس کو لے کے آ رہی ہیں. یہ کتنی ہی اچھی بات ہے. کیوں آپ ان چیزوں کو نہیں, کتنا پریز کرنے کی بات ہے کہ ایک بہو جا رہی ہے, اس کے ساتھ میں اس کی ماں بھی ہے, اس کے ساتھ میں اس کی ساس بھی ہیں, وہ دونوں کو عید کی شاپنگ میں ساتھ میں لے کے جا رہی ہیں. وہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, اور دو جن کے رشتے آپس میں بچوں کے ہوئے میں, 2 سمندن ہیں, ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں, اپنے انٹرسٹ کو شیئر کر رہی ہیں, اوور دا کپ آف ٹی مل رہے ہیں, ڈنر پہ مل رہے ہیں, لنچ پہ مل رہے ہیں, یا اعمال میں ساتھ ہیں. تو یہ سب چیزیں کرنے کی ہیں, دیکھنے کی, سیکھنے کی, فالو کرنے کی. اور آپ کے پیرنٹس ان کے گھر جائیں, ان کے پیرنٹس آپ کے گھر ہیں, رشتوں کو ایسے بڑھایا جاتا ہے. یہ کیا ہوا ہندوؤں والا کانسیپٹ بالکل کہ ہم لوگ بس اس حد تک محدود رہیں گے. یہ رشتے ہیں, رشتے پیار اور احساس کے ہوتے ہیں, ان کو بڑھنے دو. اور یہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک پودے کو پانی دیا جاتا ہے نا, گرو کرتا ہے, جیسے پانی دینا بند کر دو گے تو وہ پودا خشک ہو جائے گا. آپ کو ایک رشتہ, چاہے وہ بہن بھائی کا ہے, وہ ماں باپ کا ہے, وہ شوہر و بیوی کا ہے, وہ کوئی بھی رشتہ ہے,
ہم شروع میں اس رشتے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں. بچہ بھی چھوٹا ہے, اس کو گفٹ دو, یہ چھوٹا ہے اس کو گفٹ دو. جو بڑا ہو جاتا ہے تو بند کر دیتے ہیں, تو بڑا ہو گیا ہے, عید تو بچوں کی ہوتی ہے. ایک بڑے کو بھی نا کہیں انتظار ہوتا ہے, ماں باپ کو ہوتا ہے, آپ کے بہن بھائیوں کو ہوتا ہے, آپ کی بیوی کو ہوتا ہے, نئی ایونٹ ہے تو کچھ ملے گا. یہ سب ملنا اور جلنا, ایک چھوٹی سی 2 منٹ کی کال, ایک چھوٹی سی ملاقات, یا ایک دوسرے کے مسائل کو شیئر کرنا. حالانکہ وہ ایک ایشو بندے نے 100 بار ڈسکس کیا ہوتا ہے, پھر جب کال کرو گے وہی, لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کو لگتا ہے نا یہ رشتہ جیسے چلا تھا نا وہ ابھی بھی اسی مقام پر ہے, وہ محبت جیسے چلی تھی. جب اب رشتوں میں وہ سٹرگل کرنا چھوڑ دیتے ہو جس سٹرگل کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہو, کسی چیز کو اس کے حال پہ چھوڑ کے اب دیکھیں تو اس کی آپ کو وہ پہلے آب و تاب سے نظر ہی نہیں آئے گی. تو آپ بات یہاں رشتوں کی کریں, اب شجر بدل جاتے ہیں, ان کو پانی دینا بند کر دو آپ. تو یہ سٹوری تھی عید پہ بڑی دل خراش جو کہ ہم نے دیکھی. اور ایسے واقعات کہ اگر بیٹی سمجھ لیں آپ تو کسی کی بیٹی سے زیادتی نہ ہو. ابھی ایک کیس آ رہا تھا کہ عید کا روز ہے اور وہاں پہ ایک ڈاٹر ان لا ہے, ان کے ساتھ بڑا کوئی برا سلوک کیا گیا اور بڑا زخم تھے, نشان تھے. پھر ایک ماں کا کیس دیکھتے ہیں, اور ان ماں نے بتایا جو عروج نے بھی شیئر کیا, کتنی ایک بات دل کو میرے لگ گئی ہے کہ ایک بیٹے کا یہ کہنا میرے گھر سے آپ نے نا میرے گھر میں آنا نہیں ہے 10 بجے سے پہلے, اور دوسرے بیٹے کا یہ کہنا کہ میرے گھر سے آپ نے ایگزیکٹلی 8:45 نکل جانا ہے, اور ماں کام والیوں کے بیچ میں بیٹھی رہے. کیا کہہ سکتے ہیں اس قوم کے زوال کے بارے میں, جو اپنے ماں باپ کو نہ سنبھال سکے نا وہ مسلسل خسارے میں. آج کل ماشاءاللہ بیٹیاں بڑی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں, ہونا بھی چاہیے, ہر بیٹی کو نا کانفیڈنٹ بھی ہونا چاہیے. اور یہ فرق ختم کرتے ہیں کہ بیٹے سنبھالتے ہیں, جہاں نہیں سنبھالتے نا سنبھال لو اپنے ماں باپ. اور بلکہ جو شادی کر کے گئی, ریکویسٹ کروں گی پروگرام کہنے ہمیں شادی کر کے پیرنٹس کو چھوڑ نہیں دیتے ہیں, ان کے شوہر ان کو سپورٹ کریں. اگر سسرال میں ایسا ماحول نہیں بھی ہے تو وہ سپورٹ کریں کہ بھائی تمہیں اپنے پیرنٹس کو پوچھنا چاہیے. اگر بیٹے نہیں پوچھتے تو ایک بہو کو جو کہ دوسرے گھر گئی ہے اس کے ہسبینڈ کو اتنا کانفیڈینس اس کو دینا چاہیے. آپ کیسے اتنے کیئرلیس ہو جاتے ہو؟ ہم نے کتنے سے ایسے کیسز دیکھے ہیں, سنے ہیں, روزانہ دیکھتے ہیں. آپ شادی کے بعد بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کے, آپ بھی اولاد ہو جیسے وہ اولاد ہیں, کبھی نہ چھوڑو, ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہو, ہمیشہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہو, ہمیشہ ان کو گفٹس دیتے رہو, ہمیشہ ان سے محبت جتاتے رہو, ہمیشہ انہیں ملتے رہو. بے شک آپ سب اولادیں ہوں, ان خاتون کے 8 بچے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 8 بچے ہونے کے باوجود بھی وہ اولڈ ایج ہوم میں کیوں ہیں, کہ آپ سب غافل تھے. پھر اولاد ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگ جاتی ہے, تمہیں میں نے کہا تھا تم ان کا خیال کرنا, تمہیں کہا تھا تم کھانا دے دینا, تمہیں کہا تھا. کوئی فائدہ نہیں ہے. جب ایک نعمت دنیا میں ہے نہیں کر رہے تو بعد میں کوئی فائدہ نہیں. میں پیرنٹس کو بھی ایک میسیج دینا چاہوں گی, جہاں پر ایسی خبیث اولادیں موجود ہیں نا, جی بالکل, میرا دل تو یہی چاہتا ہے میں ایسی اولاد کے بارے میں الفاظ استعمال کروں کہ جن کی نعمتیں, جن کی جنتیں, کبھی اس سے پوچھیں کہ جس کا والد نہیں ہے. میں خالی ایک ماں کی سٹوری نہیں ہے, وقت کم ہے, ادروائز آپ کو بتاتے ایسے فادرز ہیں جو اولڈ ایج ہوم میں ہیں, پڑھے لکھے نفیس شخص, اپنے معاشرے میں اپنے ٹائم پر بہت نام کمانے والے, بڑے اعلیٰ مقام اور رتبہ والے لوگ, جنہوں نے بیٹوں کو اچھی یونیورسٹیز میں پڑھایا تھا, بیٹوں کو قابل بنایا تھا, اور بیٹے ہاتھ پکڑ کر ان کے اولڈ ایج ہوم چھوڑے. وہ بدقسمت بیٹے تھے. جس کے پاس باپ کی نعمت نہیں ہے نا, اس سے پوچھیے. جس کے پاس والد جیسی نعمت نہیں ہے, کہ گھر کے دروازے کے باہر پڑے ہوئے والد کے جوتے بھی کتنے بابرکت محسوس ہوتے ہیں. والد کے پاس جوتے بھی نظر آتے رہے نا تو بچوں کو لگتا ہے کہ بابا ہیں اور سب اوکے ہے. اور جن کی نعمتیں اور رحمتیں اور جنتیں اولڈ ایج ہومز میں رول گئی ہیں نا, تو اب آگے کا نہ سوچنا. مسلمان کا بلیو ہے کہ لائف ہیئر آفٹر پہ مرا, یہ تو میری زندگی ہے ہی نہیں, زندگی آگے ہے. اگر زندگی آگے ہے نا تو وہ جو آخرت کے توشے تھے نا وہ تم نے رول دیے اس دنیا میں. میسج یہ دینا تھا کہ جیسے یہ بچے تھے جنہوں نے والدین کے ساتھ زیادتی کی, کچھ ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی قدر نہیں کرتے. ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں. اس پہ میں اس پوائنٹ پر اینڈ کروں گی کیونکہ یہ بڑا نیسیسری ہے, اس پہ کسی نے غور نہیں کیا, اس پہ ایک الگ پروگرام کریں گے. کچھ اولادوں نے والدین کو ترک کر دیا حالانکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. کچھ ایسے والدین ہیں جن کے بچے ان کی محبت چاہتے ہیں, ان والدین کے پاس ان کا ٹائم ہی نہیں ہے. اب وہ بچے چھوٹے ہیں, ابھی آپ ینگ ہیں, آپ لگے میں فون میں, بچہ آتا ہے بابا یہ نہیں میں فون پہ کچھ دیکھ رہا ہوں, ماما یہ کام ہے, نہیں ماما انسٹاگرام میں کھوئی ہوئی ہے, ماما شاپنگ پہ گئی ہوئی ہے. بچہ شام تک کام والی کے حوالے, ماما شاپنگ پہ گئی ہوئی ہے.
وہ جب ٹائم مانگ رہے آپ ٹائم دے نہیں رہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے پیرنٹس ہیں جن کی اولادیں ان کے ساتھ اچھا کرنا چاہ رہی ہیں, نیکی کرنا چاہ رہی ہیں, ساتھ بیٹھنا چاہ رہی ہیں, انہیں عزت بھی دیتے ہیں, انہیں مقام بھی دیتے ہیں, لیکن وہ والدین ابھی اپنے بہت ایک سٹبن نیچر آ جاتی ہے بڑھاپے میں, وہ اولاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں جو ہم نے کہہ دیا وہی ہوگا, ہمارا فیصلہ اٹل ہے. اور یہ ایک والدین نے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں کہ انسان میں عاجزی ہونی چاہیے اور نرمی ہونی چاہیے, اور نرمی محبت کو بڑھاتی ہے. گھروں میں کچھ ایسے بھی بزرگ ہیں جو کہ بچوں کی ہر بات کو رد کرتے ہیں, جوان کوئی بات کرتے ہیں رد کرتے ہیں, نگیٹ کرتے ہیں. کبھی ان کی اس چیز کو دیکھیں کہ یہ وہ بچے ہیں جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, آپ کو وقت چاہتے ہیں, آپ کی اوپینین لیتے ہیں, آپ سے ڈیسیژن کرانا چاہتے ہیں, لیکن اپنی خوشی بتاتے ہیں, اپنی پسند بتاتے ہیں. آپ ان کی پسند سنیں, بے شک ڈیسیژن آپ دیں, لیکن آپ کچھ اپنی سنیں, کچھ ان کی سنیں. یہ اس سے بہت بہتر ہے جو بچے اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ کے آتے ہیں. آپ ان بچوں کی تو قدر کریں جو اولادیں اچھی ہیں, ان کے والدین ان کو پلیز پیار دیں, ان کے ساتھ اتفاق سے وہ رہنا چاہتے تو رہیں, محبت سے رہیں, انہیں چھوڑ کر مت جائیں. اور ان پر اتنا روب, اتنا غرور اور یہ کہنا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا مجھے سب پتہ, یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں. تو پلیز غور فرمائیے گا. بس آج ہم نے سوچا تھا جو کوئی اہم موضوع ہے جو عید کے قریب ایک دل خراش گزر گیا, کیوں نہ اس کی جانب آپ کی توجہ لائی جائے, کیوں نہ ہم ان نعمتوں کی اس دنیا میں قدر کر لیں, کیونکہ اگر دنیا میں بھی نہیں سمیٹی تو آخرت میں کون دے گا. عروج کوئی لاسٹ آپ میسیج دے دیں اور ہم اس پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں. لاسٹ میسیج یہی دینا چاہوں گی, ایک آخری جملہ جو کہ بہت تکلیف دہ تھا. بہت سی ماؤں کی انٹرویوز دیکھے جن میں سے ایک سٹوری ہم نے سلیکٹ کی تھی آپ سے شیئر کرنے کے لیے. اس میں ایک ماں جی ہمیں کہتی ہوئی نظر آئیں کہ جنازوں کے لیے بھی کال کی جاتی ہے, جب ہم میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اولاد جنازے کے لیے بھی شامل ہونے بھی نہیں آتی جنازے میں. تو خدا را جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آگے پہنچائیے گا, اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اپنے جنتوں کی حفاظت کیجیے, وگرنہ اپنے لیے جنت کی امید بالکل نہ رکھیے گا. مجھے عروج کو اجازت دیجیے. اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لیکن آپ نے ہماری کوئی بھی ویڈیو دیکھی اور آپ کو پسند آئی, آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں اس نے کچھ اچھا کرنے کا آپ کو موقع دیا, تو پلیز لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. آنا میں عروج نقوی آفیشیل. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.